Assalamu alaikum students. Welcome to CSC371 Database Systems Lab. It's lecture number 10 of the series. In last lecture, we discussed group by clause, having clause and SQL views. आज के लेक्चर के लिए हमें 4 टेबल्स चाहिए होंगे. 2 वही टेबल्स हैं जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ब्रांच टेबल एंड स्टाफ टेबल. इसके अलावा 2 टेबल्स और हमने इसमें शामिल किए हैं. एक प्राइवेट ओनर है और इसी तरह एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल है. तो दोनों को क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो आपके सामने है. आप यहाँ से इसको कॉपी करके इसको रन कर सकते हैं. इसी तरह हमने इसके अंदर कुछ डेटा भी इंसर्ट किया है. ये ब्रांच का टेबल है, इसमें कुछ हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं. इसी तरह ये स्टाफ का टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए हैं. इसके बाद हमारे पास प्राइवेट ओनर का टेबल है, इसके अंदर भी हमने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं. इसी तरह प्रॉपर्टी रेंट का टेबल है, इसमें भी कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हैं. ये जो डेटाबेस जिस पे हम प्रैक्टिस करते हैं ये एक रेंटल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का है जिसमें बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं. उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. वहाँ पे बहुत सारे ओनर जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हैं. इसी तरह वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टी रेंट के टेबल के अंदर सेव होती है. तो आप ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके साथ आप अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं. आज के लेक्चर के अंदर ये चारों टेबल जो हैं वो हमारी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होंगे. इन चारों टेबल्स के अंदर जो हमने डेटा इंसर्ट किया था वो सिंपल एसक्यूएल की क्यूरी के साथ हमने उसके रिजल्ट जो है वो भी आपके सामने रखा है. तो आप इसको भी रेफरेंस के लिए देख सकते हैं. आज के लेक्चर का एजेंडा जो है वो बहुत सिंपल है. आज हम एसक्यूएल जॉइंस को डिस्कस करेंगे. एसक्यूएल जॉइन के लेक्चर्स का जो पार्ट है ये 2 पार्ट्स होंगे. आज के पार्ट में हम कुछ इसके इंट्रोडक्शन और इब्तदाई सी चीज़ें देखेंगे और फिर इसके बाद इसकी बहुत सारी जो टाइप्स हैं वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. एसक्यूएल जॉइन, एसक्यूएल के अंदर जॉइन की स्टेटमेंट या क्लॉज हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें डेटा रिट्रीव करना हो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में से. यहाँ पे एक बात जो है वो याद रहे कि हम जब भी डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं या उसके टेबल्स को डिज़ाइन करते हैं तो उस वक्त हम किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टेबल जो हैं वो बनाते हैं. ये टेबल्स एक से ज़्यादा इसलिए होते हैं कि हमें रिडंडेंट डेटा को इंसर्ट करने से बचाना होता है. तो रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम बहुत सारे टेबल जो हैं अपने डेटाबेस सिस्टम के डिज़ाइन में बनाते हैं. अब जब हम इसमें से डेटा रिट्रीव करते हैं तो हम एक से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके वो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट जो होती है वो ज्वाइन की स्टेटमेंट है और इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं. इससे हम बहुत सारे टेबल्स में से यानी एक से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके अपना रिक्वायर्ड डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं. आप जानते हैं कि 2 टेबल्स के दरमियान रेफरेंस कायम करने के लिए हम कैंडिडेट की और फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं. ये कैंडिडेट की जो है वो प्राइमरी की के तौर पे भी हम यूज़ करते हैं और इसके अलावा यूनिक की जो है उसके तौर पे भी यूज़ करते हैं. अगर हमने प्राइमरी की बना लेते हैं तो इसका मतलब है बहुत सारी कैंडिडेट कीज़ में से वो प्राइमरी की जो है वो हमने सिलेक्ट की है. तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 टेबल्स हैं. ब्रांच का टेबल है और इसी तरह स्टाफ का टेबल है. इसके अंदर ब्रांच नंबर जो है वो प्राइमरी की है ब्रांच में और इसी तरह ब्रांच नंबर जो है स्टाफ वाले टेबल के अंदर फॉरेन की है. तो दोनों टेबल्स को अगर हमने मिलाना है तो हमारे पास ये रेफरेंस एट्रीब्यूट है. और आप जानते हैं कि रेफरेंस एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो दोनों टेबल्स के में मौजूद हो. हाँ, ये ज़रूर है कि उन दोनों का नाम जो है वो सेम नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों की डेटा टाइप और लेंथ जो है वो हमेशा एक जैसी होगी. तभी हम दोनों को आपस में रेफर कर पाएंगे. अगर आप इसकी लेंथ या डेटा टाइप एक जैसी नहीं रखते तो बहुत सारे डेटाबेस सर्वर जो है वो आपको ये टेबल्स या ये रेफरेंस क्रिएट करने नहीं देते, एरर क्रिएट कर देते हैं. तो आपने याद रखना है कि आप पेरेंट टेबल की प्राइमरी की को या किसी भी कैंडिडेट की को रेफर कर सकते हैं चाइल्ड टेबल के अंदर. उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं लेकिन उसकी डेटा टाइप वही होगी जो उसके पेरेंट टेबल में है. और उसकी लेंथ जैसे आप वार रखते हैं तो उसकी लेंथ सपोज 50 है तो यही वार और 50 जो है इस टेबल के अंदर ब्रांच नंबर की होनी चाहिए. इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं लेकिन ट्रेडिशनली ये नाम चेंज नहीं किया जा सकता ताकि आप
کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. تو یہاں پہ برانچ نمبر جو ہے یہ پیرنٹ ٹیبل کے اندر پرائمری کی ہے، اور اسی طرح چائلڈ ٹیبل کے اندر برانچ نمبر جو ہے یہ فارن کی ہے. یہ ایٹریبیوٹ ہمیں دونوں ٹیبلز کو جوائن کرنے کے لیے ریفرنس مہیا کرے گا. ہم نے جب ویئر کی کلاس ڈسکس کی تھی تو اس وقت ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ ویئر کی کلاس کے اندر ٹیبلز کو جوائن کرنے کے لیے جوائن کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویئر کی کلاس کے اندر ہم دو ٹیبلز کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ اس کا سینٹیکس دیکھ لیں. سلیکٹ کی کلاس کے اندر آپ ایٹریبیوٹ کے نام دیتے ہیں، ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹ کے نام آپ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک سے زیادہ ٹیبلز میں سے ڈیٹا فیچ کر رہے ہیں تو عام طور پہ ان میں سے دو ایٹریبیوٹ کا نام جو ہے وہ ایک جیسا ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا ہو تو آپ ان میں سے ہر ایک ایٹریبیوٹ کے ساتھ بہتر ہے کہ آپ ہر ایک ایٹریبیوٹ کے ساتھ اس کا جو ٹیبل کا نام ہے وہ بھی پریفکس کے طور پہ یہاں پہ سیٹ کر دیں. اس کے بعد آپ کو فرام کلاس کے اندر جتنے ٹیبل میں سے ڈیٹا چاہیے ہوگا ان ٹیبل کی لسٹ ہوگی. اسی طرح ویئر کلاس کے اندر آپ اس ریفرنس ایٹریبیوٹ جو دونوں ٹیبلز کے اندر موجود ہے اس کو ایکولائز کریں گے. یہ ریفرنس ایٹریبیوٹ جو ہے آپ جانتے ہیں اس کا نام ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ نے فارن کی کے طور پہ یا دوسرے ٹیبل میں پرائمری کی یا کینڈیڈیٹ کی یا یونیک کی کے طور پہ فکس کیا ہوگا. تو اس طرح یہ اس کے سنٹیکس تھا. اگر آپ اس کی ایگزامپل کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کے بعد اسٹاف ٹیبل میں سے ہمیں اسٹاف نمبر چاہیے، اسٹاف کے ٹیبل میں سے ہمیں فرسٹ نیم چاہیے، اسٹاف کے ٹیبل میں سے ہمیں برانچ نمبر چاہیے. یہ تینوں جو ہیں یہ اسٹاف کے ٹیبل میں سے ہمیں مل جائیں گے. لیکن برانچ کے ٹیبل میں سے ہمیں سٹی چاہیے. یہ سٹی کا ایٹریبیوٹ جو ہے یہ صرف برانچ والے ٹیبل میں ہے، یہ اسٹاف والے ٹیبل میں نہیں ہے. اس لیے ہمیں دونوں ٹیبلز کو آپس میں جوائن کر کے اپنا ریکوائرڈ ڈیٹا فیچ کرنا ہوگا. تو فرام کی کلاس کے اندر یہاں پہ اسٹاف کا ٹیبل یوز ہوا تھا اور برانچ کا ٹیبل یوز ہوا، تو دونوں ٹیبل کی لسٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ مینشن کریں گے. اسی طرح پھر دونوں ٹیبلز کو جوڑنے کے لیے ہمارے پاس جو ریفرنس ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کو ہم ویئر کی کلاس میں مینشن کرتے ہیں. سو ویئر برانچ کے ٹیبل میں ہمارے پاس برانچ نمبر ریفرنس تھا اور اسٹاف کے ٹیبل کے اندر ہمارے پاس ریفرنس ایٹریبیوٹ جو ہے برانچ نمبر تھا. تو دونوں کو یہاں پہ ایکولائز کر دیا جاتا ہے. اب جب اسٹیٹمنٹ کو رن کریں گے تو آپ کے پاس یہ ریزلٹ سیٹ ہوگا جس میں جو ایٹریبیوٹ ہم نے مانگے تھے وہ ایٹریبیوٹ ہے اور ان کا جو بھی ڈیٹا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں ہوتا یوں ہے کہ سب سے پہلے فرام کی کلاس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ویئر کی کلاس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے جو کچھ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے. تو طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے. اگر ہم پچھلی سلائڈ پہ جائیں گے تو آپ شاید میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں. تو یہاں پہ آئیں گے، اگر ہم نے یہ کیوری جو ہم نے ابھی دیکھی ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہمیں ایکچولی جو کچھ ہم ریکوائرڈ ہے ایٹریبیوٹس میں وہ ہمارے پاس اسٹاف کا نمبر آنا چاہیے، اس کا فرسٹ نیم آنا چاہیے، اس کا برانچ نمبر آنا چاہیے اور سٹی جو ہے وہ برانچ میں سے آنا چاہیے. تو اس وقت آپ کا ڈیٹا بیس دونوں ٹیبلز کو فیچ کرتا ہے، دونوں ٹیبلز کے ڈیٹا کو فیچ کرتا ہے اور ایک انٹرمیڈیٹ ٹیبل بناتا ہے. وہ انٹرمیڈیٹ ٹیبل یا ٹیمپرری ٹیبل جو ہے وہ آپ کا سرور جو ہے وہ یوزر کے لیے نہیں بناتا، وہ اپنی کیلکولیشنز کے لیے، اپنے ایگزیکیوشن کے لیے بناتا. اس ٹیبل کے اندر یہ تمام ایٹریبیوٹس کی لسٹ جو ہے وہ شامل کر دیتا ہے، یعنی تمام ایٹریبیوٹس کو ملا کے ایک ہی بڑا ٹیبل جو ہے وہ کریٹ کر دیتا ہے. اب اس کے بعد یہاں سے پہلا جو ریکارڈ اٹھاتا ہے اس کا جو ریفرنس ویلیو ہے اس کو یہاں سے لیتا ہے اور اس کے ریفرنس ایٹریبیوٹ کے اندر جو ویلیوز ہے ان کے ساتھ میچ کرنا سٹارٹ کرتا ہے. یہاں کی ویلیو جو ہے یہاں پہ اگر میچ ہو جاتی ہے تو اپنے ریزلٹنٹ ٹیبل کے اندر یہ پورا ریکارڈ یہاں تک اور اس کے ساتھ کیونکہ سارے ایٹریبیوٹس ٹیبل میں موجود ہے تو یہاں تک یہ سارے کا سارا لکھ لیں. اس طرح آپ کے ٹیمپرری ٹیبل کے اندر ایک ریکارڈ جو ہے وہ انسرٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ادھر سے 2005 کو لیتا ہے اور باقی کو چیک کرتا ہے تو پھر یہ کہیں بھی میچ نہیں ہوتا. ابھی تک آپ کے ٹیمپرری ٹیبل کے اندر صرف ایک ہی ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد یہاں سے سیکنڈ ریکارڈ لیتا ہے، اس کا ریفرنس ویلیو اٹھاتا ہے، پھر یہاں سے چیک کرنا شروع کرتا ہے تو دو پہلے نہیں ہوتے، تھرڈ ون ہو جاتا ہے. اس طرح یہ والا ریکارڈ اور اس میں سے یہ والا ریکارڈ اپنے ٹیمپرری ٹیبل میں جس ٹیبل کے اندر تمام ایٹریبیوٹس ہیں اس میں یہ دوسرا ریکارڈ لکھ لیتا ہے. پھر اسی طرح آنے والے ریکارڈ جو ہیں 2003 سے میچ نہیں کرتے.
پھر تیسرے ریکارڈ کی ریفرنس ویلیو اٹھاتا ہے، یہاں سے چیک کرنا شروع کرتا ہے، جس کے ساتھ یہ ایکول ہو جاتا ہے وہ والا ریکارڈ، پہلے والا ریکارڈ اور ساتھ میچنگ ریکارڈ جو یہاں سے اٹھا کے ٹیمپرری ٹیبل میں رکھ دیتا ہے۔ پہلے 2 ہو چکے تھے، یہاں سے یہ تیسرا ریکارڈ جو ہے اسے لے لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر B007 کی باری آتی ہے، اس کو یہاں سے چیک کرنا شروع کرتا ہے، یہ میچ نہیں کرتا، B007 میچ کر جاتا ہے، تو یہ یہاں سے B007 والا ریکارڈ اور اس کا میچنگ ریکارڈ یہاں سے اٹھاتا ہے اور ٹیمپرری ٹیبل میں رکھ لیتا ہے۔ اس طرح ٹیمپرری ٹیبل کے اندر یہ چوتھا ریکارڈ ہوگا۔ پھر یہاں سے B003 کو لیتا ہے، ادھر چیک کرتا ہے تو یہ میچ کر جاتا ہے۔ اس طرح یہ یہاں سے پورا ریکارڈ اور اس کے ساتھ یہ والا ریکارڈ اٹھا کے ٹیمپرری ٹیبل میں رکھ لیتا ہے، تو 5 ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر B003 تو باقی چیک کرتا ہے تو میچ نہیں ہوتے۔ پھر B005 کی باری آتی ہے، اس کو یہاں سے لیتا ہے اور میچنگ سٹارٹ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے پہلا ہی ریکارڈ میچ کر گیا، تو اس طرح یہ والا ریکارڈ اور اس کے ساتھ یہ ملا کے ٹیمپرری ٹیبل میں رکھ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح B005 کو چیک کرتا ہے تو پھر کہیں اور میچنگ نہیں ہوتی۔ اس میں B005 کے 2 ریکارڈز ہیں، B007 کا 1 ریکارڈ ہے اور B003 کے 3 ریکارڈ جو ہیں وہ ٹیمپرری ٹیبل میں آ گئے۔ اب آپ کا ریزلٹ سیٹ تیار ہے، لیکن جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھنا صرف اس کا اسٹاف نمبر ہے، اس کا پہلا نام ہے، اس کے برانچ کا نمبر دیکھنا ہے اور سٹی دیکھنا ہے، تو اس ٹیمپرری ٹیبل میں سے جو ریزلٹ فیچ ہوگا وہ آپ کے سامنے اس ریزلٹ سیٹ کی صورت میں آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا B007 کا 1 ریکارڈ ہے، B003 کے 3 ریکارڈ ہیں، اسی طرح B005 کے 2 ریکارڈ۔ تو اس ایکویلٹی کی وجہ سے وہ صرف وہی ریکارڈ اٹھاتا ہے جو دونوں جانب میچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ میچنگ نہیں ہوگی اس ریکارڈ کو ڈسکارڈ کر دے گا، ٹیمپرری ٹیبل کے اندر اس کو نہیں لے گا۔ تو آپ کے SQL کا سمپلی جو میچ کرنے کا طریقہ، جوائن کرنے کا طریقہ جو ہے جب آپ ایکویلٹی کے ساتھ جاتے ہیں ویئر کلاس کے اندر، وہ یہ ہے۔ اس سے آپ 2 سے زیادہ ٹیبل جو ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ ویئر کی کلاس کے اگینسٹ جو اس کا آلٹرنیٹو طریقہ ہے، جو اگر آپ ویئر کی کلاس نہیں یوز کرتے تو پھر آپ جوائن اینڈ آن کے کی ورڈ کے ساتھ جو ہے وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس کا سینٹیکس کچھ اس طرح ہے کہ آپ سلیکٹ کے بعد لسٹ آف ایٹریبیوٹس دیتے ہیں، پھر فرام کی کلاس کے بعد آپ پہلا ٹیبل اور اس کے بعد جس ٹیبل کے ساتھ جوائن کرتے ہیں، جوائن کے کی ورڈ کے ساتھ اس ٹیبل کا نام دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایکویلٹی کی کنڈیشن دیتے ہیں جو ریفرنس ایٹریبیوٹ پہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے پہلے آن کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی ایکویلٹی کے لیے کنڈیشن دیتے ہیں۔ جیسے اس ایگزامپل کے اندر ہے، سلیکٹ کے بعد آپ نے ایٹریبیوٹ کی لسٹ دے دی اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے ہر ایٹریبیوٹ کے ساتھ اس کا ٹیبل جو ہے وہ مینشن کیا ہے۔ تو کسی بھی ایمبیگوٹی سے بچنے سے بہتر ہے، بچنے کے لیے کسی بھی ایمبیگوٹی سے بچنے کے لیے آپ ہر ایٹریبیوٹ کے ساتھ اس کے ٹیبل کا نام جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں۔ پھر اس کا فرام کی کلاس میں پہلا ٹیبل اور جس ٹیبل کے ساتھ جوائن کیا گیا ہے وہ ٹیبل، اور پھر آپ آن کے کی ورڈ کے ساتھ ریفرنس ایٹریبیوٹ جو ہے اس کا ایکولائز کرتے ہیں اس کو دونوں ٹیبل کے اندر۔ یہاں ہم نے ویئر کی کلاس یوز نہیں کی، جبکہ اس کی جگہ پہ جوائن آن کا کی ورڈ جو ہے ہم نے اس کو یوز کیا۔ تو یہ سیم ریزلٹس ہے، سیم کیوری ہے، لیکن یہ آلٹرنیٹو طریقے سے لکھی گئی ہے۔ رزلٹ وہی ہے، B007 کا 1 ریکارڈ ہے، 3 کے 3 ریکارڈ ہیں، صرف B005 کے 2 ریکارڈ۔ اسی طرح ہم 2 سے زیادہ ریکارڈ ٹیبل جو ہیں وہ بھی آپس میں جوائن کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ویئر کی کلاس کے ساتھ ہم 3 ٹیبل جو ہیں، یہ 3 سے زیادہ ٹیبل بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں اس کو ذرا ایک بار دیکھ لیں۔ سلیکٹ والے میں پھر وہی ہے، ہم ایٹریبیوٹس کی لسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ اسٹاف میں سے اسٹاف نمبر چاہیے، اسٹاف میں سے فرسٹ نیم چاہیے، پراپرٹی فور رینٹ میں سے یہ پراپرٹی فور رینٹ کا نیا ٹیبل جو ہم نے شامل کیا اس میں سے پراپرٹی نمبر اس کا ایٹریبیوٹ ہے وہ چاہیے۔ اسی طرح پرائیویٹ اونر کا نیا ٹیبل ہم نے ایڈ کیا، اس میں سے اونر نمبر چاہیے۔ اسی طرح پرائیویٹ اونر کا نیا ہم نے ایڈ کیا، اس میں سے فرسٹ نیم چاہیے۔ اس کا مطلب 3 ٹیبل جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوں گے۔ تو فرام کی کلاس میں ہم تینوں ٹیبل جو مینشن کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر ویئر کی کلاس میں ہمیں اس کی ریفرنس ایٹریبیوٹ کی ایکویلٹی جو ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ تو ویئر کی کلاس کے اندر پہلے 2 ٹیبلز کو جوائن کرتے ہیں، اسٹاف ڈاٹ اسٹاف نمبر اینڈ پراپرٹی فور رینٹ ڈاٹ اسٹاف نمبر۔ دونوں کا جو ریزلٹنگ سیٹ آئے گا اس کے ساتھ ہم پھر تیسرے ٹیبل کو ساتھ میں جوائن کریں گے۔ تو اینڈ کے کی ورڈ کے بعد دوسری کنڈیشن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں
کہ جب ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہوں تو ہم لاجیکل آپریٹر کے ساتھ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں. تو پھر پراپرٹی وارنٹ ڈاٹ اونر نمبر کو آپ پراپرٹی اونر ڈاٹ اونر نمبر کے ساتھ میچ کریں گے, ایکولائز کریں گے. اس سے آپ کا ریزلٹ سیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اسٹاف نمبر, فرسٹ نیم, پراپرٹی نمبر, اونر نمبر اور اونر نمبر کا فرسٹ نیم. اسی طرح دو سے زیادہ ٹیبلز کا ڈیٹا جو ہے ہم جوائن کر سکتے ہیں ویئر کی کلاس کو یوز کرتے ہیں. اس سلائڈس کے اندر ہم نے 3 ٹیبل جو ہے ان کو جوائن کیا ہے. تو یہاں پہ ذرا دیکھیے گا اس کی ایگزامپل. اس میں اسٹاف نمبر چاہیے ہمیں اسٹاف میں سے, فرسٹ نیم چاہیے اسٹاف میں سے, پراپرٹی نمبر چاہیے پراپرٹی رینٹ سے, اونر نمبر چاہیے پرائیویٹ اونر کے ٹیبل میں سے, اور اسی طرح فرسٹ نیم جو ہے وہ پرائیویٹ اونر میں سے چاہیے. تو 3 ٹیبل اس میں انوالو ہے. فرام کی کلاس کے اندر ہم تینوں ٹیبل جو ہیں وہ مینشن کر دیتے ہیں. تو ویئر کی کلاس میں پہلے 2 ٹیبل جو ہے ان کا ریفرنس ایٹریبیوٹ ایکولائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اینڈ لاجیکل آپریٹر کے بعد سیکنڈ جو ایکولیٹی ہوتی ہے وہ مینشن کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جانتے ہیں ویئر کی کلاس کے اندر اگر ایک سے زیادہ کمپیریزن آپریٹرز آپ یوز کریں تو ان کے درمیان آپ لاجیکل آپریٹر کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اینڈ لاجیکل آپریٹر کو یوز کرتے ہیں. تو تینوں ٹیبل میں سے جب آپ کے پاس ڈیٹا ریٹریو ہوتا ہے تو وہاں پہ اسٹاف نمبر, فرسٹ نیم, پراپرٹی نمبر, اونر نمبر اور فرسٹ نیم جو ہے اونر نمبر کا وہ یہاں پہ شو ہوتا ہے. 3 ٹیبلز کو جوائن کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آلٹرنیٹو اپروچ ہے وہ ویئر کی کلاس سے علیحدہ ہے. ویئر کی کلاس ہم اس میں یوز نہیں کرتے. اس سلائڈس کے اندر ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے اس میں ہم نے وہی ڈیٹا ریٹریو کرنے کی کوشش کی ہے جو پچھلی سلائڈ میں تھا, جو پچھلی کیوری میں تھا. اس میں ہم فرام کی کلاس میں پہلا ٹیبل اور اس کے بعد جوائن کے کی ورڈ کے ساتھ دوسرے ٹیبل کو مینشن کرتے ہیں. اسی طرح آن کے بعد ہم جو ریفرنس ایٹریبیوٹ ہے دونوں ٹیبلز کے اندر اس کو مینشن کرتے ہیں ایکولیٹی سائن کے ساتھ. پھر ہم جوائن کرتے ہیں تیسرے ٹیبل کو, اور آن کے بعد تیسرے ٹیبل کا جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کامن یا ریفرنس ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کو ہم دوسرے ٹیبل کے ریفرنس ایٹریبیوٹ کے ساتھ ایکولائز کرتے ہیں. اس طرح وہی رزلٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جو ہم نے پچھلی کیوری میں فائنڈ آؤٹ کیا. ٹیبل کو جوائن کرنے کے دوران ہم ویئر کی کلاس کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی اور کنڈیشن ہے تو اس کو بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس پچھلی والی ہی کیوری ہے لیکن ہمیں اس کے اندر ہم نے جو ریڈ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اس میں ہم نے ویئر کی کلاس یوز کی ہے جس میں ہمارے پاس 3 ٹیبل جو ہیں وہ جوائن ہوئے ہیں, اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک اور بھی کنڈیشن تھی جس میں یہ تھا کہ پرائیویٹ اونر کا جو فرسٹ نیم ہے وہ جو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پچھلے ٹیبل میں دیکھیں گے, پچھلی کیوری میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کے نام سے بھی ایک ریکارڈ تھا, جبکہ اس ٹیبل کے اندر ہم نے اسے ایک کنڈیشن یہ دی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو پہلا ریکارڈ جس میں جو تھا وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس طرح جب ہم ویئر کی کلاس یوز کریں گے جوائن کرنے کے لیے ٹیبلز کو تو ہم کسی اور کنڈیشن کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کنڈیشنز ہوں گی تو ہمارے پاس لاجیکل آپریٹر اینڈ یا اور جو ہے اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اینڈ کا یوز ہوا ہے جس میں جو ہے اس کو اس ایسے ریکارڈ کو ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے جس کا فرسٹ نیم پرائیویٹ اونر کا فرسٹ نیم جو ہے وہ جو تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ریزلٹ کے اندر پچھلے لیکچر میں جب ہم نے ایلیس کا ذکر کیا تھا تو اس میں 2 چیزیں مینشن کی گئی تھیں کہ ہم کالم کا نام جو ہے وہ بھی ٹیمپرری رکھ سکتے ہیں, یعنی اس کے ساتھ بھی ایلیس یوز کر سکتے ہیں, اور ٹیبل کے نام کے ساتھ بھی ایلیس یوز ہو سکتا ہے. وہاں پہ ہم نے صرف کالم کے نام کے ساتھ ایلیس جو ہے اس کو یوز کیا تھا, جبکہ ٹیبل کے نام کے ساتھ ایلیس کو ہم نے یوز نہیں کیا تھا, اور ہم نے اس کو پینڈنگ کیا تھا کہ جب ہم جوائنس کے ٹاپک پہ آئیں گے تو ہم ٹیبل کے ساتھ بھی ایلیس جو ہے اس کا یوز آپ کو بتائیں گے. اس سلائڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے سلیکٹ کی کلاس کے اندر ایس ڈاٹ اسٹاف نمبر لکھا ہے. ایس جو ہے ایکچولی اسٹاف کے اگینسٹ شارٹ نیم ہے, یہ ایلیس ہے. اسی طرح یہ ایس جو ہے یہ بھی اسٹاف کے لیے ہے, یہ پی جو ہے پراپرٹی فرینڈ کے لیے ہے. اسی طرح اونر پرائیویٹ اونر کے لیے ہم نے او یوز کیا ہے, اور یہاں پرائیویٹ اونر کے لیے او یوز کیا ہے. تو اس کو مینشن کرنے کے لیے ہم عام طور پہ فرام کی کلاس کے اندر چونکہ ٹیبل کی لسٹ دیتے ہیں تو یہیں پہ ہم ایلیس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اسٹاف کے لیے ایس رکھا, یہاں پہ جیسے کالم کے نام کے ساتھ ہم اے ایس لکھتے تھے تو یہاں پہ اے ایس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں, لیکن ایک عدد اس کے اندر اسپیس جو ہے وہ انسرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.
تو اسٹاف کے لیے ہم ایلیس ایس یوز کریں گے، پراپرٹی فرینڈ کے لیے پی یوز کریں گے، پرائیویٹ اونر کے لیے او یوز کریں گے۔ یہ جو ہم نے مینشن کیا ہے، ہم اپنی پوری کیوری کے اندر کہیں بھی جب بھی ہم اسٹاف لکھیں گے اس کی جگہ ہم ایس لکھ سکتے ہیں، کہیں بھی ہم پراپرٹی فرینڈ لکھیں گے اس کی جگہ پی لکھ سکتے ہیں، پرائیویٹ اونر کی جگہ ہم او جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد والی کیوری وہی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ جی اسٹاف نمبر جو ہے وہ دونوں میں ریفرنس ہے، اسٹاف اور پراپرٹی فرینڈ میں، تو ہم اس کو ایکولائز کریں گے۔ اسی طرح اینڈ کی کنڈیشن کے بعد اونر نمبر جو ہے یہ ہمارا ریفرنس تھا پرائیویٹ اونر اور پراپرٹی فرینڈ میں، ہم اس کو ایکولائز کریں گے۔ اور ہم نے اس کے بعد ایک کنڈیشن دی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا پرائیویٹ اونر جہاں پہ فرسٹ نیم جو ہے وہ ریکارڈ نہیں آنا چاہیے۔ تو اس طرح ہمارے رزلٹ کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ اب آپ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ ہم نے فرام کی کلاز میں اس کو ڈیفائن کیا کہ اسٹاف کے لیے ہم ایس لکھیں گے، لیکن ہم اس لائن سے پہلے ہی سلیکٹ کی کلاز میں ایس یوز کر چکے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بار واضح کیا تھا کہ جب آپ کیوری لکھتے ہیں تو اس میں کلازز کا لکھنے کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ایگزیکیوشن کا آرڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے کیوری تو فرام کی کلاز جو ہے یہ سب سے پہلے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب جب یہ سب سے پہلے ایگزیکیوٹ ہوگی تو آپ کا ڈی بی ایم ایس یا آپ کا ڈیٹا بیس سرور جو ہے وہ ایس کو ایز اے ایلیس اسٹاف کے اگینسٹ رکھ لے گا۔ اسی طرح پراپرٹی فرینڈ کے اگینسٹ پی اور پرائیویٹ اونر کے اگینسٹ او جو ہے اس کو سیو کر لے گا۔ جب بھی آپ جہاں بھی آپ او یوز کریں گے اس سے مراد وہ پرائیویٹ اونر لے گا، پی یوز کریں گے تو اس سے مراد پراپرٹی فرینڈ لے گا، اور ایس یوز کریں تو اس سے مراد اسٹاف لے گا۔ تو اس طرح ایلیس کا یوز کر کے آپ کالم کا ٹیمپرری نیم دے سکتے ہیں اور ٹیبل کا ٹیمپرری نیم جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے جو سمپلسٹ جوائن کے دو طریقے جو ہم دیکھیں جس میں ویئر کی کلاز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جوائن اینڈ آن جو ہے اس کا کمبینیشن جو ہے وہ بھی یوز کر کے آپ ٹیبلز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اس سے ملتی جلتی تیسری جو آپشن ہوتی ہے وہ ایس کیو ایل کا انر جوائن ہے۔ تو انر جوائن جو ہے یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو پہلے دو طریقے ہم نے دیکھے۔ اس میں اگر آپ اس فگر میں دیکھیں گے تو دو ٹیبلز کو جب ہم انر جوائن سے جوائن کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو کامن ڈیٹا ہوتا ہے وہی ریٹریو ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کا سینٹیکس دیکھیں گے اس کو لکھنے کا تو وہ سلیکٹ کے بعد کالم کے لسٹ ہے، فرام کے بعد ٹیبل 1 اور اس کے بعد انر جوائن ٹیبل 2، اور پھر جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ آن کے کی ورڈ کے بعد آپ لکھتے ہیں۔ تو جوائن اور انر کے درمیان صرف لکھنے میں صرف انر جو ہے اس کا ڈفرینس ہے، باقی چیزیں جو ہیں ویسے ہی ہیں، ویسے ہی ریٹریو ہوتی ہیں اور ویسے ہی ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو ہم وہی ایگزامپل ایک بار پھر آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ تو سلیکٹ اسٹاف ڈاٹ اسٹارٹ نمبر، اسٹاف ڈاٹ فرسٹ نیم، اسٹاف ڈاٹ برانچ نمبر، برانچ ڈاٹ سٹی، یہ ڈیٹا ہمیں چاہیے کہ دو ٹیبلز میں سے آئے گا۔ فرام فرسٹ ٹیبل برانچ، انر جوائن سیکنڈ ٹیبل، اور آن کے بعد جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے یعنی ریفرنس جو ایٹریبیوٹ ہے دونوں ٹیبلز کے اندر آپ اس کو یہاں پہ پھر واضح کریں گے۔ تو اس طرح آپ کے پاس وہی ریزلٹ سیٹ آئے گا جو صرف جوائن اور آن کے بعد آپ حاصل کر سکتے تھے۔ تو نیکسٹ والے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس میں 3 ٹیبلز میں سے ڈیٹا ریٹریو کرنا چاہتے ہیں تو لکھنے کا وہی طریقہ ہے، آپ جتنے ایٹریبیوٹس کا ڈیٹا چاہیے اس کی آپ کو لسٹ دینی ہوتی ہے۔ فرام کے بعد جو پہلا ٹیبل ہے وہ اس کے بعد انر جوائن میں دوسرے ٹیبل کے ساتھ جوائن لگتا ہے، اور آن کے بعد ریفرنس ایٹریبیوٹ جو ہے پہلے دونوں ٹیبلز کا اس کو آپ ایکولائز کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد پھر اگر تیسرا ٹیبل آپ نے جوائن کرنا ہے تو پھر انر جوائن تیسرا ٹیبل، اور آن کے بعد جو آپ کا کامن ایٹریبیوٹ ہے یا ریفرنس ایٹریبیوٹ ہے اس کو ایکولائز کرتے ہیں۔ تو اس طرح 3 ٹیبلز میں سے اگر آپ نے ڈیٹا لینا ہے، تینوں ٹیبلز کو جوائن کرنا ہے تو آپ انر جوائن جو ہے اس کی مدد بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ایک تو ہم نے ٹیبل کی تعداد جو ہے وہ اس کو انکریز کر دی ہے، ہمارے پاس پہلے 2 ٹیبلز میں ہم پریکٹس کرتے ہیں، آج ہم نے اس کو 4 تک بڑھا لیا ہے۔ چاروں ٹیبلز کی کریشن اور اس کے اندر ڈیٹا انسرشن جو ہے وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، تو وہ آپ اس کو وہاں پہ ایگزیکیوٹ کر کے اپنے سرور کے اندر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے 2 ٹیبلز کو جوائن کرنے کا طریقہ دیکھا ویئر کی کلاس کے اندر، پھر ہم نے 3 ٹیبلز کو کریٹ کرنے کا، 3 ٹیبلز کو جوائن کرنے کا طریقہ دیکھا ویئر کلاس کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم نے جوائن اینڈ آن کے کی ورڈ کے ساتھ 2 ٹیبلز کو اور پھر 3 ٹیبلز کو جوائن کرنے کا طریقہ دیکھا۔
اسی طرح ہم نے اس کے اندر ایلیس کا یوز دیکھا کہ آپ ایلیس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹیبل کے لیے. پھر ہم نے جو تھرڈ اس کے اندر آپشن تھی انر جوائن کی، پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ آپ انر جوائن کا یوز کرتے ہوئے دو یا اس سے زیادہ ٹیبلز کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں. تو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ کیسے دو ٹیبلز جو ہے اس پہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے بیک اینڈ پہ، کیسے ٹیمپرری ٹیبل کریٹ ہوتا ہے اور اس میں سے آپ کا ریکوائرڈ ڈیٹا جو ہے وہ کیسے فیچ ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہلا پارٹ جو ہے یہاں تک ختم کرتے ہیں.